बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया है, जिसमें से एक मुहर्रमुल हराम है। और अगर मुहर्रम की ही बात करें तो 10 तारीख़ ख़ास तौर से अहम है। अगर हम तारीख़ इस्लामी को देखें तो पहले भी पैगंबरों के लिए किस तरीके से ये इस्लामी तारीख़ इम्पॉर्टेंट रही, उस पर भी ज़रा बात करते हैं कि नारे नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी की गई आज ही के दिन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील से रास्ता बनाया गया आज ही के दिन, और फिर आज ही का वो दिन यौम आशूरा जब मेरे नबी के घराने को ख़त्म कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसारों के हमरा जामे शहादत नोश किया। बज़ाहिर जो उस वक्त शायद ये लग रहा हो कि शिकस्त है, वो किस तरीके से कामयाबी और फतह में बदली कि आज भी हम उनकी इस अजीम कुर्बानी को याद कर रहे हैं। आज 10 मुहर्रम यौम आशूरा, आप जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शाम गरीबा आ चुकी है, मेरा नबी का घराना लुट चुका है। और अगर आगे बढ़िए तो जो ख़वातीन, जो पाक बीबियाँ रह गईं, उनकी चादरें छीन ली गई, उनको असीर बना लिया गया, लेकिन वो पैगाम उस दिन का आज भी जारी व सारी है। आज इसी मुनासबत से हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। इस पे के बहुत पहलू हैं जिनका ज़िक्र अब प्रोग्राम में आगे जाकर करते रहेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि शुरका का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ ख़ानम रिदा बतूल साहिबा मौजूद हैं, मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। टीवी पर भी आप इनको देखते रहते हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़ाकिरा हैं। बहुत शुक्रिया ख़ानम आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हमारे एक और नामवर स्कॉलर मौजूद हैं, अल्लामा सैयद रज़ा मूसवी साहब। अल्लामा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं बहुत ज़बरदस्त ख़तीब मलिक इकरारुल हुसैन अलवी साहब। बहुत शुक्रिया अलवी साहब आपका। और हमारी चौथी मेहमान ख़ानम सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा, रिनाउंड स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया ख़ानम आपका भी। पहले अगर अलामा साहब आप ही से मैं आगाज़ करूं, ये जो यौम आशूरा की इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं, या ये जो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, ये क्यों इतना अहम है? देखें, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस आलम से पहले, इस दुनिया से पहले एक आलम ज़र था। उस आलम ज़र में नबी की नबुव्वत, अल्लाह की वहदानियत और इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार लिया गया। योम अज़ल, योम अलस्त को एक मीसाक दिया गया। उस मीसाक में जो क्रिएशंस जो थीं, जो क्रीचर्स थीं, उनकी मखलूक़ात से एक मीसाक लिया गया, इकरार लिया गया, और सब ने ये इकरार दिया, तस्लीम किया अल्लाह की वहदानियत का। और जिन उम्मतों ने रिजेक्ट किया, उन उम्मतों को मस्ख़ कर दिया गया। तो इससे पता चला कि इस दुनिया का बनाने का मकसद जो था वो सरकार दो जहां का ज़हूर था, इमाम अली का ज़हूर था। अब जब हम देखते हैं कि एकदम से नबी इस दुनिया में नहीं आए, तो यानी नबी ख़ातिमुन नबीयीन हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, यानी प्रिपेयर किया गया नबी के लिए ये सारी जो उससे पहले उम्मतें आई, उससे पहले जो अंबिया आए। इसी तरह हम देखते हैं कि योम आशूर को जो क़ुरबानी दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, योम आशूर को जो ईसार का मुज़ाहरा किया, उसके लिए भी प्रिपेयर किया गया उम्मत को। और 10 ज़िलहज को जो सेक्रिफाइस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, वो ऑलमोस्ट अपने बेटे की सेक्रिफाइस थी, ऑलमोस्ट सेक्रिफाइस थी, एक्चुअल सेक्रिफाइस नहीं है। और तमाम उम्मत, तमाम मुसलमान हम देखते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, बिल इत्तेफाक उसको सेलिब्रेट करते हैं, जबकि वो एक ऐसी सेक्रिफाइस थी, वो एक ऐसा ईसार था जो कि तकरीबन था लेकिन नहीं दिया गया। और ईसार की बात करें तो ईसार की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ईसार कभी माल से होता है, ईसार कभी नफ्स का है, ईसार कभी अपनी आल का है, जो सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है किसी भी इंसान को, बहुत मुश्किल वाला ईसार। और हम देखते हैं कि इसी ईसार की एक झलक हमें 10 ज़िलहज को नज़र आई, एक झलक। लेकिन जब हम 10 मुहर्रम को आते हैं तो क्या ईसार था, जब हम 10 मुहर्रम को आते हैं तो क्या क़ुरबानी थी।
صرف ایک بیٹے کی نہیں، ایک خاندان کے شخص کی نہیں، تمام اصحاب، تمام دوست اور تمام آل کی قربانی دی گئی، تو اس کے لیے پریپیئر کیا گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے خانم رضا بطول صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جب ہم شام غریبہ آج بیٹھے ہیں، آج اس دن کو ہم یاد کر رہے ہیں جب ہم نے نبی کے گھرانے کی اتنی عظیم قربانی دیکھی کہ وہ ایک ایسا سانحہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، وہ جو مظالم ان پر ڈھائے گئے، وہ جو صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑی، کیا وجہ ہے وہ جذبہ، اگر میں آپ سے جان سکوں کہ وہ کیا ایک چیز تھی جس نے ان کو استقامت کے ساتھ وہاں رکھا اور اپنی آل کی قربانی بھی دیتے چلے گئے، لیکن کہیں پر بھی وہ استقامت متزلزل نہیں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سنو ٹی وی جو پروگرام ارینج کر رہا ہے اور اس کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ اتنے خوبصورت موضوع پر انہوں نے بولنے کی مجھے سعادت بخشی۔ پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمیں ولایت علی سے جوڑ رکھا ہے اور اس گھرانے سے جوڑ رکھا ہے کہ جنہوں نے عشق کا سفر طے کیا، اور یہ عشق کی داستان وہ پرشین شعر کی طرح ہے کہ کربلا و دمشق دو باب است، کہ کربلا اور دمشق ایسے دو باب ہیں عشق کے، یہ کہ حسین رقم کرد و دیگری زینب، کہ ایک حسین نے رقم کیا اور ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ یہ جو شام غریبہ ہوئی اور اس کے بعد جو ایک خوبصورت منظر صبر و استقامت کا ہمیں نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں، وہ ایک عجب ہی منظر تھا۔ اگر آپ منظر کشی کی بات کریں تو یہ بہت تاریخ تازہ ہے، ہر دور میں کربلا تر و تازہ ہے اور رہے گی۔ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ رب اس چیز کو زندہ کرنے والا ہے اور اس کو سلامت رکھنے والا ہے۔ لیکن جب سانحہ کربلا ہو گیا تو اس میں اس سانحے کے ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کردار ہمیں نظر آتا ہے کربلا میں، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ بے شک جناب زینب کہ جو فاتح شام بھی بنی، عقیلہ بنی ہاشم ہے، مطلب بنو ہاشم کے گھرانے کی سب سے فتین ترین شخص کی بات ہم کر رہے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا، کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس عزم اور استقامت، ان کے صبر کو زندہ رکھا۔ خود مولا حسین کہتے ہیں کربلا نہ ہوتی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ یہ جو ہم شام غریبہ کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار جناب زینب کا ہے۔ وہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد علیہ السلام کو اپنی پشت پر اٹھا کر باہر لانا اور پھر بیبیوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنا، اس وقت کہ جب ہر خاتون اپنا سہارا کھو چکی ہے، اپنا پیارا کھو چکی ہے، اس مقام پر امامت کی سرپرستی کرنا، امامت کی پاسداری کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام وقت کے امام ہیں اس وقت، اور وہ پیغام اگر آج ہم تک پہنچا ہے تو وہ انہی کے تھرو پہنچا ہے۔ بالکل، اور سالارے قافلہ بنی ہے جناب زینب۔ مطلب اگر آپ شام غریبہ کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ جناب سکینہ بنت الحسین کہ جو بہت چھوٹی ہیں، بہت کم سن ہیں، لیکن جب مولا عباس گئے ہیں تو وہ بچی کی جو پہلے پانی طلب کر رہی ہیں، اب وہ پیاس کو فراموش کر بیٹھی ہیں، اب وہ پانی طلب نہیں کرتی۔ یہ جو شہادتیں ہیں، یہ جو صبر ہے، یہ جو استقامت ہے، آج کے دور میں ہمیں کربلا کیا سکھاتی ہے؟ ہم نے کہا یہ عشق کے دو باب تھے، ہم نے اس سے کیسا عشق لیا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول تمہاری اجر رسالت کا صلہ اگر کوئی تم سے مانگے اور تمہیں دینا چاہے تو تم سوائے اہل بیت کی محبت کی اس سے کچھ نہ مانگو۔ تو یہ کربلا جو آج تک زندہ ہے ہر عزادار کے دل میں، مجھے لگتا ہے یہ وہی کربلا کا اور اجر رسالت کا صلہ ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نام حسین کو زندہ رکھ سکیں، نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو زندہ رکھ سکیں۔ آپ کے پروگرام کرنے کا مقصد، میرے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ واقعہ کبھی فراموش نہ ہو، جو اجر رسالت رسول خدا نے طلب کیا ہے، وہ مودت، وہ محبت فراموش نہ ہو۔ بالکل، بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا، اور یہی بالکل مقصد بھی ہے کہ یہ پیغام آگے جو نیکسٹ جنریشن ہیں، جو شاید کچھ بچے ایسے ہیں جن تک نہیں پہنچا یا جو اس سے غافل ہیں، ان تک پہنچ سکے، جس صورت میں بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پٹلوی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائے گا، انہوں نے کیونکہ ذکر کر دیا ہے مولا عباس علمدار علیہ السلام کا، جو سقائے حرم جو لڑنے کے لیے اجازت مانگتے رہے،
جانا چاہتے تھے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا انہوں نے ذکر کیا, جو پانی کے لیے طلبگار تھیں, چچا کو دیکھتی رہیں, علم تو واپس آیا علمدار نہ آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر المعین. سب سے پہلے آپ کی ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ماہ محرم کے ان ایام میں آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو سید الشہداء اور خانوادہ رسالت کی شہادت پہ ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. بالکل. دیکھیں یہ سلسلہ نبوت ہے. جب عاشور کی بات آ رہی ہے تو ہمیں اس سلسلے کو دیکھنا ہے کہ اس وقت کی سپر پاور کی شکل میں یزید موجود ہے, اور یزید لعین نے حق کے نمائندے سے, جو حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک نمائندگی رکھتا ہے, اس سے بیعت طلب کی ہے. اور سید الشہداء کو ان تمام واقعات کا علم تھا. حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جسے ہم وفا کا پروردگار کہتے ہیں. بالکل. جناب ابو الفضل العباس کا امتحان باقی تمام جتنے بھی جری سے ان سے مختلف تھا. ایک بہادر اور شجاع انسان کے لیے لڑنا, مرنا, کٹنا یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. سب سے بڑی مشکل ہے کہ انسان طاقت رکھتا ہو, حوصلہ رکھتا ہو, شجاعت رکھتا ہو, اور شجاعت قلبی کا نمائندہ ہو. اس کے بعد وہ صبر اور حوصلہ. اصل کمال ابو الفضل العباس یہ ہے. آپ دیکھیں جناب ابو الفضل العباس کتنے مقامات پہ اس صبر کے امتحان سے گزرے, اور یہ مشکل ترین ہے کہ شجاع انسان صبر کرے. پہلا امتحان جب 2 محرم کو آپ وارد کربلا ہوئے اور خور نے آ کے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, تو یہ بہت مشکل تھا علی کے شیر کے لیے برداشت کرنا کہ وہ بھی موجود ہو, اور کوئی لعین یہ جسارت کرے کہ سید الشہداء کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے. لیکن چونکہ اطاعت امام کا درس جو ہے انہوں نے لیا تھا, ابو الفضل العباس نے آگے آپ دیکھیں جب خیام حسینی لگائے گئے 4 محرم کو دوبارہ خیام حسینی وہاں سے اکھاڑنے کا کہا گیا. بہت مشکل تھا اس جری کے لیے کہ کس طرح وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی تلوار تھی, ذوالفقار تھی, کیسے اس نے اپنے تمام قوتوں کو یکجا کر کے ابو الفضل العباس نے اطاعت امام میں ان خیام کو وہاں سے اکھاڑا. ایک واقعہ جو حضرت ابو الفضل العباس کی وفا کی انتہا کو چھوتا ہے کہ جب عصر عاشور تمام جو جانصاران سید الشہداء شہید ہو گئے, اور آخر میں یہ ہستی باقی رہ گئی اور بارگاہ امامت میں آئی, کہا مولا عباس کو اب اجازت دیں. اب اجازت مانگی تو ایک دفعہ سید الشہداء نے کہا کہ تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. باب الحوائج ابو الفضل العباس کی آنکھوں سے اشک روانہ ہوئے. کہا مولا وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. اس کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ 84 یتیم بچوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئیں اور خالی جام اٹھا کے کہا چچا میرا اصغر جو ہے وہ پیاسا ہے
اور پیاس سے اس کے لب خشک ہو رہے ہیں. عزاداران سید الشہداء، یہ لمحہ یقیناً غازی ابوالفضل عباس کے لیے بہت ہی مشکل تھا. کہا بیٹی سکینہ، میں تو بارہا بارگاہ امامت میں جا چکا ہوں، لیکن مجھے جنگ کی پانی لانے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو ایک دفعہ جناب سکینہ نے کہا کہ اجازت کی ترتیب میں عمل آتی ہوں. پس روایات میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا اور جناب غازی عباس کے پاس آئیں. اب جناب سکینہ کا سن ہے 4 سال کا، بالکل، اور ابوالفضل العباس وہ قد آور شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں، 34 سال کا سن ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ اتنے قداور تھے حضرت ابوالفضل العباس، شبیہ امیر المومنین تھے، کہ جب گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم جو ہے خاک سے خط کرتے تھے. پس جب جناب سکینہ نے مشق پہنانی چاہی تو حضرت غازی عباس نے جھکنا شروع کیا. جھکتے جھکتے اتنے جھکے کہ قریب کہ آپ کا ہاتھ جناب سکینہ کے پاؤں کے قریب آیا. پس یہ ہونا تھا تو وہ جو بارگاہ امامت کی گود میں پلی سکینہ تھی 2 قدم پیچھے ہٹی. کہا چچا تو نے تو وفا کی انتہا کر دی. یہ سکینہ کہ جو 5 اماموں کی رشتہ دار ہے، ایک امام کی بھتیجی ہے، ایک امام کی پوتی ہے، ایک امام کی نواسی ہے، یہ سکینہ تجھے دعا دیتی ہے کہ جہاں پہ بھی ذکر ہوگا تیرا ذکر سب سے سربلند ہوگا. تیرا ہاتھ جو اب اس طرف جھکا ہے کبھی بھی جھکے گا نہیں، تا قائم قیامت تیرا ہاتھ سربلند رہے گا. میں خانم آپ سے چاہوں گی کہ اسی طریقے سے ہم اگر جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ان کا مشہور خطبہ ہے اور جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کا پیغام نہ ہوتا ہم تک یہ چیز نہ پہنچ سکتی، جو سانحہ کربلا ہے، جو عظیم قربانی وہاں دی گئی، جو خون وہاں بہا آل محمد کا، وہ پیغام ہم تک نہ آتا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے چند جگہ پر خطبہ دیا ہے. ایک کوفہ کے بازار میں، ایک ان کا ڈائلاگ ہے ابن زیاد کے ساتھ، اور پھر ایک خطبہ ہے کہ جو انہوں نے شام میں دیا یزید کے سامنے. خطبے پہ آنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر بظاہر آپ دیکھیں تو بظاہر جتنے بھی فیکٹرز ہیں جو ایک انسان کو کمزور کر سکتے ہیں، ایک انسان کے اسپرٹ کو، اس کی روح کو توڑ سکتے ہیں، وہ سب کے سب انوالو تھے حضرت زینب کی اس زندگی میں. مثلا آپ اسیر ہیں، آپ کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، آپ نے ایک کہنا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، خاک آلود ہیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں، اور اس انداز میں آپ کو لایا جا رہا ہے کہ لانے سے پہلے آواز دی جاتی ہے کہ یہ کیسا کاروان ہم لے کر آ رہے ہیں کہ جو خارجی ہیں، جو نعوذ باللہ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں، اور سب آئیں اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے وقت کے خلیفے کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور آپ کے ساتھ بچے ہیں. اور معصوم کی حدیث ہے، سید الساجدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے بازاروں میں لایا جاتا تھا کہ جس طرح سے کافروں کو لایا جاتا ہے. یعنی یہ پریڈکشن، یہ اس طرح سے ہمیں پورٹری کیا جاتا تھا کہ جیسے کوئی کافر قوم ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب جہاں ایسی فضا قائم کی گئی ہے جو مایوسی کی ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو کمزور کر سکتی ہے وہ وہاں پر ہے. ساتھ ہی ساتھ جب آپ کا سامنا ہوا ابن زیاد کے ساتھ، تو ہر وہ چیز کو جو ایک انسان کو مقتدر کر سکتی ہے، انسان کو مضبوط کر سکتی ہے، وہ اس کے پاس ہے. اس کے پاس تختہ ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، کوئی اس کے خلاف جانے والا نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے اس کے خلاف عمل کیا، مقابلہ کیا، اور وہ تمام تر فیکٹرز کے جو ان کے خلاف جا رہے تھے ان سب کو اپنے ایمان کی طاقت سے ان کو ختم کیا. کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کے اس کام کو کیسا پایا، تو کہا ما رأیت الا جمیلا. کہا کہ اگر تم اس کو نسبت دے رہے ہو خدا سے، بظاہر تمہیں جو لگ رہا ہے، تمہیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ خون خرابہ ہے، وہ یہاں پر ظلم ہے، بربریت ہے، پیاس ہے، تشنگی ہے، عظیم مصیبتیں ہیں. لیکن جو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں، چونکہ میں موحد ہوں، چونکہ میرے بابا امیر المومنین کے یہ مشہور حدیث کو کہتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا قبلہ وبعدہ ومعہ ومنہ
میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ، اس میں خدا کو دیکھا ہے. تو یہ تربیت ہے زینب کی. اسی وجہ سے جب وہ کربلا کے منظر کو دیکھتی ہیں تو وہ خدا کے اس کام کو دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے خدا نے ایک گلدستہ تیار کیا شہیدوں کا، جانثاروں کا، عاشقوں کا، کہ جو تیار تھے ہر طریقے سے اپنے آپ کو قربان کریں خدا کی راہ میں، اور جو حقیقت ہے، جو حقیقی معنی ہے توحید کا، وہ برجستہ کریں. اس لیے جب انہوں نے دیکھا خدا کی اس کام کو تو کہا کہ میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. اور یہ وہ چیز تھی کہ جو اس وقت کے دربار کو، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جس دربار میں کوئی شخص نہیں کہ جو آپ کا ساتھ دینے والا ہے، جس دربار میں شراب ہے، جس دربار میں آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اس فضا کو، اس مایوسی کی فضا کو توڑا ہے اپنے ایمان کی طاقت سے. ایک چیز جو ہم بہت دفعہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم ظاہری پہلو پر اتنا جاتے ہیں، اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری ایک روح بھی ہے اور ہمارا ایک ایمان بھی ہے. اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں تو ہم بہت سارے چیلنجز کو، بہت سارے فیکٹرز کو ختم کر سکتے ہیں. وہ روح کی شہادت والی بات جو علامہ صاحب نے جہاں سے آغاز کیا تھا کہ وہ تو عالم ارواح میں ہی گواہی دے دی. بالکل بالکل. اور یہ صرف آپ کو حضرت زینب میں نہیں، حتیٰ سید الشہداء کے بچوں میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو مارکا خیز ہے، کہ یعنی ان بچوں نے شکایت نہیں کی، ان بچوں نے گلہ نہیں کیا. جہاں ان کی مائیں صبر کر رہی تھیں وہاں انہوں نے بھی صبر کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ تربیت اس طرح سے ہوئی تھی کہ ان سب کو پتہ تھا کہ ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں. یہ خدا کی راہ کے لیے، یہ قربانی ہے، یہ بہترین طریقے سے کرنی ہے. حتیٰ سید الشہداء جب آخری دفعہ وداع کے لیے آئے ہیں، اس میں بھی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سید الشہداء مایوسی کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کو ایک امید دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ استعدوا للبلا، بلا ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، بہت عظیم ہے، لیکن تم جان لو، یقین رکھو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ آپ کا حفاظت کرے گا، آپ کی حمایت کرے گا. دشمن کا انجام بہت برا ہوگا، آپ سرخرو ہوں گے، آپ کی عاقبت بخیر ہوگی. جب ایسا آپ کو پیغام ملے اور آپ کے اندر یہ امید کی روح پھونکی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، بے شک ظاہر میں آپ کو نعوذ باللہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں آخر میں سربلند آپ ہوں گے. اس چیز کا صحرا آپ کے سر پر جائے گا. جب بی بی شام کے دربار میں گئیں، جب انہوں نے تیسرا خطبہ دیا وہاں پر، یعنی پہلا خطبہ کوفے میں، پھر ڈائلاگ، اور پھر تیسرا خطبہ جو یزید کے سامنے کیا، یعنی آپ حضرت زینب کے یقین کو دیکھیں، ان کی کنوکشن کو دیکھیں. بہت زیادہ دورانیہ نہیں ہوا. یعنی اگر کوئی بھی عام خاتون ہوتی، کیونکہ خواتین جذبات میں بہت زیادہ ان کے ایموشنل چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے وہ زیادہ چیزوں کو محسوس کرتی ہیں. کوئی بھی عام خاتون ہوتی وہ بہت زیادہ ٹرامے میں رہتی ہے. بالکل ایسا. اس کے لیے اس چیز کو باور کرنا، سمجھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. بالخصوص کہ یہ خواتین عام خواتین نہیں تھیں، ان کی ایک خاص حرمت تھی، ایک خاص تقدس تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ پڑھاتی نہیں تھیں. بی بی زینب کوفے کے شہر میں تفسیر کی کلاسز لیتی تھیں، با علم خواتین میں سے ان کا شمار تھا. عقیلہ بنی ہاشم تھی. لیکن کوئی عام خاتون ہوتی وہ ٹرامے سے گزرتی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سے لیڈ کروں، کیسے میں ان چیزوں کو مینیج کروں. لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ بی بی نے اس پورے کاروان کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس کو جہد دی ہے، اس کو ڈائریکشن دی ہے، اور ہر ایک کی نگاہ حضرت زینب کی طرف تھی. یعنی جب بی بی کوفے کے دربار میں داخل ہوئی ہیں تو اس وقت کے ظالم کو سمجھایا کہ آج بھی درست ہے یہ میرے بچے جو ہیں ان کو ظلم ہوا، ان پہ تازیانے برسائے گئے، لیکن ابھی بھی یہ پروانہ وار میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور آج بھی ان کے دلوں کی دھڑکن میں ہوں. وہ وہاں رول ماڈل جو ہیں، رول ماڈل بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اور جب وہ وہاں پر داخل ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کو سلام بھی نہیں کیا. یعنی جب آپ مقتل کی روایتیں پڑھتے ہیں تو بی بی جس انداز کے ساتھ، یعنی جو باڈی لینگویج ہے جس کے ساتھ وہ وارد ہوئی ہیں، وہ ایسی باڈی لینگویج تھی کہ ایک کیئر فری باڈی لینگویج تھی. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس کے سامنے آئی ہوں، اس کا کیا پروٹوکول ہے، مجھے سلام کرنا ہے یا مجھے کوئی خوف میں آنا ہے. نہیں، ایک بہت ہی متکبر انداز میں بی بی آئی ہیں، جس کی وجہ سے ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون مخدرہ ہے. اور جب بی بی شام میں کے دربار میں آئی ہیں، اگر اس پورے کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیں کہ کس قسم کا بازار سجا ہوا تھا، کیا بھیڑ تھی لوگوں کی، اس کے باوجود جس یقین کے ساتھ بی بی نے خطبہ دیا اور اس کے جو سنہری حروف ہیں، کسی کی وہ جو ظاہری جاہ و جلال ہے، شان و شوکت ہے، اس سے مروب نہیں ہونا اپنے. میں ایک بریک پروگرام میں شامل کر لوں. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو پروگرام جاری رہے گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج محرم الحرام کی مناسبت سے آپ یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے، جو کہ بہت سو کے لیے ظاہری فتح یا ظاہری شکست تھی، یہ جو فتح کے اور شکست کے پیمانے اور عزت اور ذلت کے پیمانے تبدیل ہوئے اس دن،
اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جب آپ حق کو سمجھیں گے اور باطل کو سمجھیں گے اور حق اور باطل میں تفریق کریں گے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اس دن یا اس زمانے میں یہ روش تھی کہ حق اور باطل کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ جو گرے ایریا تھا بلیک اینڈ وائٹ سے، اس کو گرے ایریا میں لا کے اور حق کو باطل اور باطل کو حق کی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اسی لیے امام نے محرم کے دوسرے یا تیسرے دن جب وہاں خطاب کیا تو کہا کہ اب وہ کوئی نہ رہا، کوئی ایسا نہیں ہے جو حق کی طرف دعوت دے اور باطل کو روکے، اور حرام اب حلال ہو رہا ہے، حلال اب حرام ہو رہا ہے. جب یہ روش اپنائی گئی تو اس لیے ضروری تھا کہ کوئی خروج کرے، کوئی آواز بلند کرے، کوئی قربانی دے اور کوئی ایثار دے. اور یہی قربانی امام حسین علیہ السلام نے اور ان کی آل نے آج سے 1400 سال پہلے دی. اس فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو آج بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل مکس اپ ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آج بھی جو یزیدی کردار ہیں، آج بھی جو یزیدی والے ہیں، جو یزیدی فکر رکھتے ہیں، وہ یہی سوچ ہمارے بچوں میں، اسی طرح ہمارے بچوں کو اور یوتھ کو برین واش کر رہے ہیں اور حق اور باطل میں جو تمیز ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. کربلا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھی ان تمام کازز کی جو ان 50 ایئرز میں ہوئی. ان 50 ایئرز میں جب 50 ایئرز پہلے ہم دیکھیں 11 ہجری کو 1 لاکھ مسلمان بخن 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 کی صدائیں دے رہے ہیں. 50 ایئرز میں یقیناً کچھ ایسے کازز تھے جن کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ وہی امت، وہی لوگ، ان کا ہاتھ اور نبی کی آل کی جو ہے چادریں گرائی جا رہی ہیں یا ان کے گلے پہ ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آہستہ آہستہ حق اور باطل کی تمیز مٹا دی، ختم ہوتی گئی، اور ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ معصوم ہے، نبی کی آل میں سے ہیں، رسول کا نواسہ ہے، لیکن پھر بھی اور وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہ کمپیشنیٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو مارنا چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی. وہ مارنا چاہ رہے ہیں اور رسول کے نواسے کہہ رہے ہیں اسمعوا قولی، او لوگوں میری بات سنو. لا تعجلوا، جلدی نہ کرو، جنگ میں جلدی نہ کرو، حتی اعظکم، تاکہ میں تمہیں نصیحت کر سکوں. سبحان اللہ. جب آپ کے خلاف کوئی جنگ کرنا چاہے، آپ کو کوئی مارنا چاہے، آپ جو ایک عام شخصیت ہے، ہم جو ایک عام شخصیت ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے یہ کیسے سٹیپ اٹھایا، تم مجھے جانتے نہیں ہو. یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے. بٹ اگر تربیت نبی کی آغوش میں پائی ہو، جناب موقع پہ فاطمہ بھی سلام اللہ نصیحت کر رہے علیہا، ہیں، بالکل نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. خانم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، میں چاہتی ہوں جو دیگر خواتین وہاں موجود تھیں، یا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تربیت ہے اور اس کے بعد یہ صبر، استقامت اور یہ تمام بہادری کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، اس پہ ذرا بتائیے. اور پھر ہم کیونکہ آخری راؤنڈ بھی ہے تو ہم اس کے درس کی طرف بھی آتے ہیں کہ دور حاضر میں ہمیں کس طریقے سے ہم ریلیٹ کر سکیں اور اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. آغا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس بات کو پہنچایا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کس لیے ہوا، کہ جب ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو صلی اللہ فرامین کو اور اعلانات کو فراموش کیا تو کربلا وجود میں آئی. کیا لوگ نہیں جانتے تھے، مدینہ کے افراد نہیں جانتے تھے کہ رسالت نے چوکھٹ زہرا کا کتنا احترام کیا؟
وہ چوکھٹ ازارہ کہ جس پر رسول خدا جب آتے ہیں تو درود و سلام عرض کرتے ہیں. پھر وہی حسین ابن علی کہ جب بھری محفل میں آتے ہیں تو رسول خدا اپنی مسند چھوڑتے ہیں. پھر حسین و منی و انا من الحسین کے نعرے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ شام غریبہ نہ ہوتی, اس کی جرت کب آئی کہ جب در زہرا کو جلایا گیا. سب سے پہلی توہین جو آل محمد مصطفیٰ میں ہوئی وہ سیدہ کے در کو جلایا گیا. تو ہمیں یہ جو لگتا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام چاہتے تو جب یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی تو مولا کر لیتے. امام حسن نے بھی تو صلح کی تھی. نوجوان نسل کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں کی؟ نہ کرتے صلح کر لیتے. یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ بالکل بالکل. کیا وہ حسین و منی وانا من الحسین کی جو آوازیں ہیں, جو صدائیں کہ حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں, مطلب جو رسالت سے ہے وہ حسین سے ہے, اور جو حسین سے ہے وہ رسالت سے ہے. در حقیقت ذات محمد مصطفیٰ کو بھلا دینا کربلا ہے. آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فقط شیعت جمع نہیں ہوتی نام حسین پر. ہر حسینی مزاج رکھنے والا, ہر مصطفی مزاج رکھنے والا اس نام حسین پر کہ جمع ذات ہوتا ہے. محمد کو بھلا دیا اس لیے کربلا ہوئی. اس لیے کربلا ہوئی. ہم نے اس اجر رسالت کو بھلا دیا جس لیے کربلا ہوئی. وہ سانح کربلا کے بعد شام غریبہ کا آنا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کو خطبے دینا, بازاروں میں درباروں میں پھرانا. مجھے اتنا بتائیے, ہم خود کو محمدی کہتے ہیں, پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی. بالکل. ہاں, کیسے بادشاہ تھے کہ رسالت ادب کر رہی ہے, عید مباہلہ میں اپنی نسل کو بنا کر شامل کر رہی ہے, ظاہر کر رہی ہے, اور ہم ادھر ان کی توہین کر رہے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مصطفی ہیں. اور کربلا کے میدان میں ہمیں لگتا ہے کہ نمازوں کو زیادہ ترجیحات دینا, قاری قرآن بن جانا در حقیقت دینداری ہے. اور اہل بیت اطہار کی محبت اگر دل سے نکال دیں تو کچھ تو نہیں پھر ہے. کیا ہے, پیچھے بغض کیا علی بچتا ہے؟ آپ کی عبادتوں کو جلا دیتی ہے, راکھ کر دیتی ہے. دشمنوں کے کارواں میں نمازی بھی تھے, قاری قرآن بھی تھے, سب کچھ تھے. خدا کو کیا چاہیے؟ پاکیزہ ظرف چاہیے. وہ جو 72 کی شکل میں کربلا میں آئے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, وہ پاکیزہ ظرف رکھتے تھے, اور ان ظرفوں میں آل محمد کی محبت تھی. اور یہ جو توحید ہے, یہ جو رسالت کا ادب ہے, یہ جو وفا ہے, یہ آل محمد کے گھرانے سے چلی ہے. اور کب چلی ہے؟ کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ بڑی چھوٹی ہیں, اور جب نانا کی گود میں آ کر بیٹھتی ہیں تو سوال کرتی ہیں کہ نانا جان آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بھائی حسین سے؟ تو رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں. توحید کا کیا پیغام دیا جناب زینب نے؟ کہا بابا جان ممکن ہی نہیں کہ رب ذوالجلال نے جب ایک دل دیا ہو تو اس میں دو محبتیں جمع ہو جائیں. میں چاہتی ہوں کہ ابھی آپ کی طرف سے الوی صاحب اور خانم کی طرف سے بھی پیغام آ جائے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ابھی ہم اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے شامل کریں. جیسے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ذات محمد کو بھلا دیا تو کربلا ہوئی, اور اب کیا حال ہے ہم مسلمانوں کے؟ جی, شاعر مشرق نے بڑا خوبصورت کلام کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے اس لوح و قلم پہ تھوڑا سا سرچ کی کہ یہ شاعر مشرق کیا فرماتے ہیں, لوح و قلم کیا ہے. تو مجھے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اقدس نظروں سے گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانی اس کائنات کی خلقت سے 2000 سال قبل خدا نے میرے نور کو, ہم آل محمد کے نور کو خلق کیا, اور میرے نور کو شک کر کے اس سے زمین و آسمان کو خلق کیا. پھر فرمایا کہ نور کا جو دوسرا حصہ تھا وہ حضرت حسن علیہ السلام تھے. اس کو جب شک کیا تو اس سے لوح و قلم خلق کی. یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں, بارگاہ امامت میں کامیابی حاصل کرے تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کی مثال, جیسے پیغمبر کے حدیث اقدس میں ہے
کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، بالکل جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بالکل بالکل اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو ارشاد فرمایا، یہ لوح و قلم پہ، عرش اولا پہ، جنت میں یہ ایک مقام ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین جو ہے وہ کشتی ہدایت ہیں، کشتی نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بس جب ہم اس دور میں بات کرتے ہیں، دو اسپیکٹ جو ابھی میری نظر میں ریسنٹ گزرے، وہ یہ کہ ایک تو کربلا کی تحریک میں کہیں پہ بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 90 سال کے شہید تک، حبیب ابن مظاہر تک، کسی شخص میں بھی، کسی شہید میں بھی، کسی خاتون میں بھی ابہام نہیں تھا۔ سید الشہداء نے اپنی تحریک کے آغاز سے بنینے سے نکلنے سے لے کر کربلا تک اور شب عاشور تک اپنے اصحاب کو تمام چیزیں بالکل کلیئر بتائیں۔ آج کے اس دور میں جب ہم اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ درس لینے کی ضرورت ہے کہ اسلام پیورٹی کی طرح، اگر ہم کربلا سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے افعال، ہماری گفتار، ہمارے کردار بالکل کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے۔ آج امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہو، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہ تضاد ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ یہ ہم کربلا سے لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے شام غریبہ کے بعد جو کردار ادا کیا، دشمن یعنی فوج اشقیا، فوج یزیدی کیا چاہتی تھی کہ ان پامال شدہ لاشوں کے بعد ہم ان کے حوصلوں کو پست کریں۔ وہ ایک خوف کی فضا جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خیام کو جلایا، بچوں کو جو ہے زخمی کیا، عورتوں کی چادریں چھینی۔ ان تمام چیزوں ہدف اور مقصد کیا تھا؟ کہ یہ جو بچا کچھ قافلہ ان کے حوصلوں کو توڑا جائے، ان کی ہمتوں کو توڑا جائے۔ ثانی زہرا نے کیا کیا کہ اس خوف کی فضا کو توڑا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج اس دور میں ضرورت ہے، سید الشہداء کی تحریک بڑی واضح ہے کہ بچے کا بھی کردار ہے، 6 مہینے کے بچے کا بھی کردار ہے، بالکل جو اس لشکر کے سالار، 7 سال کے بچے کا بھی کردار ہے، 9 سال کا بچہ بھی ہے، 11 سال کا بھی ہے، 13 سال کا بھی ہے، 18 سال کا بھی ہے، اور خواتین بھی ہیں۔ بالکل اور وہ مائیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تیار کر کے اسلام کی آبیاری کے لیے میدانے خوبصورت بیان بھیج رہی ہیں۔ پس آج اس معاشرے کو اسی عزم، حوصلے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک متمدن اور مستحکم معاشرہ تشکیل دیں تو ہمیں ان خطوط پہ بالکل مل کے کام کریں۔ خانم آپ کا آخری پیغام آج کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے نزدیک جو ایک بہت بڑا میسج ہے، گو کہ کربلا میں بہت سارے آپ کو ایک فضیلتوں کا ایک سمندر ہے، آپ جتنا اس کے اندر جائیں گے غوطہ ور ہوں گے اتنا زیادہ آپ اپنے لیے درس لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک درس جو بہت زیادہ مہم ہے وہ یہ کہ آپ کربلا کے جب واقع کوئی داستان کو جب آپ پڑھیں تو آپ اس کو سمجھیں کہ کربلا آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ آپ اپنا دل ان کے حوالے کریں۔ آج کے زمانے میں آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ خون بہائیں، جنگ لڑیں، کوئی فزیکل وار نہیں ہو رہی، لیکن ایک سافٹ وار چل رہی ہے، ایک کلچرل وار چل رہی ہے۔ اس جنگ کے خلاف لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا دل امام کے حوالے کریں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک صرف کلچرل چیز نہیں ہے، ایک ظاہری چیز نہیں ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ ہر سال جب محرم تکرار ہوتی ہے تو ایک آسمانی رزق نازل ہوتا ہے، اس کی تجلیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ عاشور کے دن وہی خاک جو سید الشہداء کی خاک ہے اس میں دوبارہ وہ سرخی نظر آتی ہے، وہ خون کا جوش مانا نظر آتا ہے۔ یہ ایک واضح دلیل اس چیز کی کہ اس کا تکرار ایک ہلکی سی تجلی کرتا ہے ہر سال کہ وہ شدت کیا تھی، وہ بلا کیا تھی۔ کتنی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اپنا دل امام کے حوالے کریں۔ ہاں، آپ اپنا دل امام کے حوالے کیوں کریں؟ کیونکہ اس
اس وقت بھی سید الشہداء اس تلاش میں تھے کہ وہ گوہر لے کر آئیں، انسان کو اس کی انسانیت کو سمجھائیں. یہ کہ سید الشہداء نے اتنے خطبے دیے، یہ کہ انہوں نے اتنی نصیحت کی، اس لیے کیونکہ وہ جنگ کی در پہ نہیں تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعاً چاہتے ہیں کہ واپس اپنی انسانیت کی طرف آئیں، اپنی انسانیت کی معراج کو چھوئیں. آج بھی یہی پیغام سید الشہداء میں دے رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا ہم حاضر ہیں کہ ہم اپنا دل ان کے حوالے کریں، تبدیلی کے لیے قدم بڑھائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے؟ کیا واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جو انسانیت ہے، جو کھویا ہوا جوہر ہے ہمارے اندر، کیا ہم اس کی طرف واپس پلٹنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا درس ہے. جو جتنا زیادہ اپنا دل ان کے حوالے کرے گا، اس کے اوپر تفکر کرے گا کہ میں کیسے اپنا دل بدل سکتا ہوں، اتنا زیادہ آگے بڑھے گا. جی شامل کرنا چاہوں گی. مولا قول معصوم بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو دل جب مولا کے حوالے کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ اپنی معرفت بھی کر رہے ہیں. اور کربلا میں جو آئے 72 کی شکل میں، در حقیقت وہ اپنے وجود کو پہچانتے تھے، اپنے مقصد حیات کو پہچانتے تھے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رضا کو پالیں، رب کی شناخت ہو جائے، تو اپنے نفس کو پہلے پہچانیں. اور نفس پر قدم رکھنا ہی در حقیقت مجھے لگتا ہے فلسفہ کربلا. اور اگر نفس پہ آپ نے پہچان لیا نفس کو، وہی اصل کامیابی ہے پھر آپ کی. وہ آپ کی کامیابی کے راستے وہیں سے شروع ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل بہت محمد. اہم چیز سب کی گفتگو سے استفادہ کرتا آگے بڑھاتا ہوں کہ جب سید الشہداء خطبہ دے رہے تھے اور اشقیاء، فوج اشقیاء میں سے شور بپا ہو رہا تھا، وہ آپ کی بات سننا گوارہ نہیں کر رہے تھے، تو سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا کہ تم بالکل میری بات نہیں سنو گے، اور اس کی وجہ بتائی. وجہ یہ بتائی کہ تم نے غریبوں کے اموال کو کھا لیا ہے. یعنی سید الشہداء اس سسٹم کی کرپشن کو بھی بے نقاب کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے حرام کھایا ہے، اور اس حرام کھانے کے اثرات ہیں کہ ان میں اب یہ تمیز باقی حق و باطل کی تمیز مٹ چکی ہے. دوسری طرف شب عاشور ایک بہت ہی اہم نقطہ سید الشہداء نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اپنے جانساروں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر کسی آپ میں سے کسی کی گردن پہ قرض ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی کا حق ہے، تو وہ اس قافلے سے علیحدہ ہو جائے. یعنی سید الشہداء یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک الہی تحریک اور ایک الہی جو قافلہ ہوتا ہے، اس میں کمزور لوگوں کی گنجائش باقی نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں جو آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں اور لوگ شاید اس کو اتنا بڑی چیز تصور نہیں کرتے، غلط چیز تصور نہیں کرتے. وہی بات ہے کہ آپ کا صحیح اور غلط کا جو تصور ہے، پیمانہ ہے، وہی تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ ملک اقرار الحسین علوی صاحب آپ کا، خانم صدف مرزا صاحبہ آپ کا، خانم رضا بطول صاحبہ اور علامہ سید رضا موسوی صاحب آپ کا بے حد شکریہ آج کی اس نشست میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.